केटू कहानी मुस्तनसर हुसैन तारड़ नंबर 3। ये वाकई एक बहुत कमाल का जिस्मानी लुत्फ था कि आप ज्यादा थके हुए नहीं। दिन का पिछला पहर है और इधर चट्टान का साया है, लेकिन मैदान में और दरिया पर धूप है और गुलाम आपको पहले एनर्जाइल के 2 गिलास पिलाता है और फिर आलू के कतले फ्राई करके टमाटो सॉस के साथ पेश करता है और आपने कहीं नहीं जाना, इधर ही राहत रहना है। गुलाम, इस जगह का क्या नाम है? मैंने बूटों के तस्मे उतारते हुए पूछा तो उसने जवाब में कुछ डम डम डी डी डोंग डोंग किस्म का नाम लिया। दोबारा बताओ और एक एक लफ्ज पर ठहर कर बताओ। स्किम डोंग नी सोक, इसने ठहर ठहर कर बताया और मैंने इसी वक्त इसे अपने कागजों पर लिख लिया, वरना मुझे ये स्किम डोंग नी सोक कहाँ याद रह सकता था। इसका मतलब भी कुछ है या नहीं? बस यूं ही डम डंग डोंग डोंग है। मतलब है ना, मेरा सूखा हुआ कांटा। क्या नाम है? मेरा सूखा हुआ कांटा। मैंने अपने सफरी नोट्स लिखने के लिए झाड़ियों से परे एक पत्थर से टेक लगाकर बैठना मुनासिब समझा। मेरे नीचे रेत थी और खिसकती थी। मैंने इस सफर के दौरान ज्यादा नोट्स नहीं लिए थे और पहली मर्तबा डायरी की बजाय खुले कागजों पर यादाश्तें लिखी थीं। इस किस्म के पहाड़ी ट्रैक के बारे में आपको क्या याद रखना चाहिए? मैंने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैं यही लिख सकता था ना कि इस वक्त हम बारदोमल के इलाके में हैं और सूखा हुआ कांटा में हैं और ये एक रेतीला झाड़ियों से भरा हुआ मैदान है और जरा हटकर दरिया बराल्डो बहता है। और आप क्या लिख सकते हैं? पहाड़ों को, कोहिस्तानी लैंडस्केप को बयान करना आसान नहीं होता। आप एक पहाड़ के बारे में क्या कुछ कह सकते हैं? आसमान से बातें करते हुए पहाड़, बुलंद पहाड़, बर्फपोश चोटियां, बर्फपोश बुलंदियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीलगो चोटियां, आसमान को छूती चोटियां। और जब आप किसी पहाड़ी दरिया को बयान करते हैं तो वो दरिया पुरशोर, शोरीला, पहाड़ों पर उछलता, सर पटकता, झाग उड़ाता के अलावा और क्या क्या हो सकता है? चुनाचे कोहिस्तानी लैंडस्केप को बयान करते करते आपकी तहरीर में एक यकसानियत दर आती है। इसी यकसानी से बचने के लिए मैं अपने एहसास को और आसपास के मौसम को ज्यादा अहमियत देता हूँ। मैं एक लैंडस्केप को या एक मंजर को देखकर इसे याद रखने की कोशिश करता हूँ और फिर वापसी पर इसे अपने सामने दोबारा जिंदा करने का जतन करता हूँ। और जब वो मंजर बयान करता हूँ तो इसमें इस मंजर से जुदाई की कसक भी शामिल हो जाती है। इस लैंडस्केप के लिए उदासी भी तहरीर में झलकने लगती है और जब लिखता हूँ तो इस लम्हे की महरूमियां और नाकामियां भी इसमें शामिल होने लगती हैं। शायद इसीलिए मेरे बारे में ही कहा जाता है कि मेरे सफरनामों में फिक्शन भी सरायत कर जाती है। जी हाँ, आप किसी शख्स के साथ गुफ्तगू करें और इसी लम्हे अपने लिखने वाली मेज पर बराजमान होकर इस गुफ्तगू को कलम बंद कर लें, वो कदरें मुख्तलिफ होगी। इसमें आपकी ख्वाहिशें शामिल नहीं होंगी, वो बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज होंगी जो कि थी। बस मैं जो मंजर बयान करता हूँ वो भी जरा मुख्तलिफ हो जाते हैं। मकाम वही रहता है, इस मकाम के पत्थर, झाड़ियाँ, पहाड़ और मौसम वही रहते हैं, लेकिन इनमें मैं खुद शामिल हो जाता हूँ और मुझ में हकीकत भी है और फैंटेसी भी। मैं एक मुंशी नहीं हूँ कि जो के सामने है इसे लिख डाला और कागज पर इसकी फहरिस्त बना डाली, जिसने वो मनाजिर को हू बहू वैसा ही देखना है कि जैसे वो हैं, तो इसके लिए बेहतर है कि वो इन मनाजिर की तस्वीरें ले ले, लफ्जों को पढ़ने में वक्त जाया ना करे। मिर्जा साहब जिधर भी गए वापस आ रहे थे और बीवे बच्चों की तरह बेहद साफ सुथरा निखरे निखरे लग रहे थे। मिर्जा साहब, इधर कोई मुंह धोने का भी इंतजाम है? सर, इधर तो नहाने का इंतजाम है। नहाने का? मेरी बातें खिल गई। मिर्जा साहब, मैं आपका एक माइनर सा बुजुर्ग हूँ, मुझसे मजाक मत कीजिए। क्या वाकई? कहाँ? मेरी शाख उम्मीद फिर सरसब्ज हो गई। यहाँ इस कैंपिंग ग्राउंड में हम जब दाखिल हो रहे थे तो रास्ते में पत्थरों के ढेर नहीं थे, बस वहां पर ऊपर से कोई चश्मा आ रहा है। पहले मैंने हाथ मुंह धोया तो पानी अच्छा लगा, फिर मैं नहाने लगा। डॉक्टर साहब बहुत देर से कान लगाए सुन रहे थे, वो भी उठकर मेरे पास आ गए। तो पानी ऐसा है कि नहाया जा सके? बिल्कुल जी, वैसे तो ठंडा है और ग्लेशियर का तो है ही, लेकिन दिल कड़ा करके एक मग डाल लें तो फिर काम आसान हो जाता है। तो फिर मैं भी ट्राई मारता हूँ, बहुत दिन हो गए नहाए हुए। मैं उठने लगा तो डॉक्टर साहब ने मेरा कंधा पकड़ कर बैठा दिया। चौई साहब, आपकी उम्र है कनकोडिया के रास्ते में बर्फीले पानियों में स्नान करने की। हम वापस जाकर क्या जवाब देंगे कि तार साहब अच्छे भले थे, बस तौलिया कंधे पर डालकर गए थे तो वापस नहीं आए। जाकर देखा तो कुदरती हालत में थे और हंस रहे थे। आप बैठे, पानी का दर्जा हरारत पहले मैं चेक करता हूँ। शायद साहब आपने आना है? शायद साहब बड़े गौर से हमारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने डॉक्टर साहब की दावत पर फौरन लब्बैक कहा और तौलिया कंधे पर डाल लिया। मैं अपने सफरी नोट्स की तरफ फिर मुतवज्जा हुआ। अभी सोच रहा था कि क्या लिखूं कि शाहिद और डॉक्टर वापस आते दिखाई दिए। अल्लाह माफी, शायद सब कानों को हाथ लगा रहे थे। पानी है कि ठंडे कन खजूरे हैं जो बहते चले आते हैं? नहा कर नहीं आए? मैंने पूछा। चौई साहब, मैंने पानी को एक उंगली से चेक किया तो इसे तिब्बी नुक्ता निगाह से इंसानी सेहत के लिए मुजर पाया। चुनाचे इज्तनाब किया और तौलियों को गीला करके चेहरे पर टाकी फेर ली।
اب پتہ نہیں دونوں پر سکم ڈونگنی سوک کی تنہائی کا اثر ہو گیا تھا اور مجھ سے مذاق کر رہے تھے، یا سچ مچ پانی اتنا سرد تھا کہ وہ چہروں پر تولیہ پھیر کر آ گئے تھے۔ یہ جاننے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے، میرا نہانا یا نہانے کی کوشش کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے اپنا تولیہ اور صابن ایک پتھر پر رکھا اور پھر ذرا جھجکتے ہوئے شرٹ اور جینز اتاری۔ اب میں تھا اور بس میں ہی تھا، اور قراقرم کی ٹھنڈی ہوا تھی جو زندگی میں پہلی مرتبہ مقامات آہو فغاں کو براہ راست لگ رہی تھی، اور بہت ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ اور جب میں نے دل کڑا کر کے پانی کا پہلا مگ اپنے بدن پر ڈالا ہے تو مقامات تو تقریباً غائب ہو گئے اور آہو فغاں باقی رہ گئے۔ اگر ایک بچہ کسی گلیشیئر کی کوکھ میں پیدا ہو اور اس میں سے جنم لینے والی برفیلی ندی میں بہتا ہوا دنیا میں وارد ہو تو شاید وہ اسی طرح یک بختہ اور کھٹکتا ہوا محسوس کرے گا جس طرح پورے 5 مگ پانی کے ساتھ نہانے کے بعد میں محسوس کر رہا تھا۔ اور میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ یہ کپڑے وغیرہ بالکل بے فضول ہیں اور مجھے یوں ہی کیمپ میں واپس چلے جانا چاہیے۔ کیا ہوا، دار زندگی تھی۔ بہرحال میں نے جین چڑھائی اور بنیان پہن کر پتھروں پر قدم رکھتا کیمپ کی جانب چلنے لگا۔ راستے میں ایک مقام پر میں نے برالڈو کو ایک عجیب سی روشنی میں دیکھا۔ اس کے ایک حصے پر جہاں پچھلے پہر کی دھوپ زرد ہو رہی تھی ایک ٹھہراؤ سا تھا، جیسے پانی یہاں سست ہو گیا ہو، لہریں سلو موشن میں اٹھ رہی ہوں، اور اس کی بے پناہ وسعت میں جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا کوئی نہ تھا، صرف میں تھا۔ میں کیمپ واپس آیا تو ہاتھ اٹھا کر فضا میں لہراتا ہوا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ تھینک یو برالڈو، تم نے مجھے اپنے پاس بلایا، یہ منظر دکھلائے، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھ لیا۔ چوری صاحب، یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ برالڈو سے۔ برالڈو سے؟ ذرا نبض دکھائیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خان صاحب، اور میں برالڈو سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اور کیا برالڈو بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو تھا؟ نہیں، شکر گزار تو میں تھا۔ آپ سیریس تو نہیں ہو سکتے؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنی طفلانہ مسکراہٹ بکیر کر کہا۔ مثلاً آپ برالڈو سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس وقت میں کہاں ہوں۔ اگر تو میں دریا کے ساتھ ساتھ زیادہ پرخطر راستے پر نہیں ہوں تو پھر میں ذرا فرینڈلی ہوتا ہوں کہ ہاں بھائی برالڈو صاحب، کیا حال ہے یار، کیوں اچھل رہے ہو، کیوں غصے میں ہو، تم نے خود ہی تو بلایا ہے اور اب ناراض ہوتے ہو۔ اور اگر میں کسی پرخطر راستے پر نیچے بہت گہرائی میں برالڈو کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں، بڑے بھائی جان برالڈو جی، سر آپ نے ہمیں اپنے پاس نہیں بلانا، نہ مہربانی آپ کی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت دلچسپ، ڈاکٹر صاحب نے سر ہلایا، اور یہ کیفیت شاید پہلی بار سامنے آئی۔ خان صاحب، اگر آپ کا خیال ہے کہ مجھ پر بلندی کا اثر ہو گیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ میں تو اسلام آباد میں صبح سویرے ٹیلی ویژن اسٹیشن کی طرف جاتے ہوئے جب گلگت یا سکردو کے جانے والے طیارے کو دیکھتا ہوں تو ان کے ساتھ بھی باتیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب ہنسنے لگے۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سب کے درمیان ایک فکرہ مسلسل گردش کرتا تھا، اور وہ تھا مجھ پر بلندی کا اثر ہو گیا ہے۔ اگر کوئی حماقت آمیز بات منہ سے نکل گئی ہے تو معاف کیجیے گا، مجھ پر بلندی کا اثر ہو گیا ہے۔ اگر آپ اداس ہیں تو معاف کیجیے گا، مجھ پر بلندی کا اثر ہو گیا ہے۔ کھانے میں نمک زیادہ ہے تو غلام پر بلندی کا اثر ہے۔ مرزا صاحب اپنے انسٹرکٹر کو یاد کرتے ہیں تو بلندی کا اثر۔ میاں صاحب بیچاریوں کی یاد میں سرد آہیں بھرتے ہیں، اور تو اور سویرے سویرے قبض ہو گئی تو ویسے آپ کو تو مکمل طور پہ بلندی کا اثر ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ لیکن آپ ٹیم کے لیڈر ہیں، اگر آپ کو واپس بھیج دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو برالڈو سے باتیں کرنے کی اجازت ہے جوئی صاحب۔ شکریہ خان صاحب۔ صبح ہمیں پایو جانا تھا، اور آج ہم شب کہاں تھے؟ سکم ڈونگنی سوک میں۔ کیا میں نے اپنے وحشی ترین خوابوں میں بھی یہ سوچا تھا کہ کبھی میں ایک ایسے مقام پر سب شب بسر کروں گا جس کا نام میرا سوکھا ہوا کانٹا ہوگا؟ بلند چٹان سے چمٹے ہم، اور نیچے برالڈو میں ڈیتھ ڈراپ۔ میں گھوڑا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے درست کہا تھا کہ ٹریک کے تیسرے روز انسان گھوڑا ہو جاتا ہے۔ ہم آج بہت اچھا چل رہے تھے۔ آج صبح چلنے سے پیشتر ہم میں سے کسی ایک نے پایو کا نعرہ لگایا تھا، اور بقیہ ٹیم نے جواب میں جایو جایو کا نعرہ لگایا تھا۔ راستے میں جب کبھی کوئی ساتھی نظر آتا تو منہ پھاڑ کر پایو کہا جاتا، اور اگر وہ دریا کے شور کے باوجود سن لیتا تو جایو جایو ضرور کہتا۔ تو آج ہم پایو کو جایو جایو تھے۔ کنکورڈیا ٹریک میں 2 کیمپنگ سائٹس ایسی ہیں جن کا بہت تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک پایو جہاں 1 دن کا آرام کیا جاتا ہے، جہاں آخری ہریاول ہے، اور جس کے بعد ہم کنکورڈیا یا بالتورو گلیشیئر پر چلتے ہیں اور پورے 4 دن سے چلتے ہیں۔ دوسری کیمپنگ ارودکس، جہاں پہنچنے پر بلندی واقعی اثر کرتی ہے اور موسم شدید ہونے لگتا ہے، اور جس کی ڈھلانوں سے دنیا کی خوبصورت ترین چٹانوں اور چوٹیوں کے منظر دیکھنے میں آتے ہیں، اور صرف 2 روز کے سفر کے بعد آپ کنکورڈیا پہنچ جاتے ہیں۔
ہم میں جو سہم اور خوف جاگزی تھے، ان کی وجہ سے ہم خواہش کرتے تھے کہ چلو کنکورڈیا نہ صحیح، کم از کم پایو تو پہنچ جائیں گے۔ اس لیے آج کا دن اہم تھا، ہم آج پایو کو جایو تھے۔ چٹانیں دریائے برالڈو کے کناروں سے اٹھ کر سیدھی آسمان کو بلند ہو رہی تھیں، اور ان چٹانوں پر وہ راستہ تھا جس پر ہم چل رہے تھے اور قدم بقدم احتیاط زیادہ کر رہے تھے۔ ہم آپس میں بات بھی نہیں کر رہے تھے کیونکہ جو ہم بلندی پر چڑھ رہے تھے برالڈو اور گہرائی میں جا رہا تھا، اور اب ہم اس کی جانب کم دیکھتے تھے کہ دیکھنے سے کچھ گھومنے لگتا تھا، سر چکرانے لگتا ہے۔ اس راستے پر ہم اس طرح سے نہیں آئے تھے کہ ہم نے اسے سامنے دیکھا اور کہا کہ اوہو یہ تو اب خطرناک راستہ آ گیا ہے، اس پر سوچ سمجھ کر چڑھتے ہیں، بلکہ اس کا احساس تب ہوا جب ہم اس پر چل رہے تھے، ایک کچا اور ذرا سا ترچھا راستہ جس پر پاؤں پورا نہیں جمتا تھا، ذرا ٹیڑھا پڑتا تھا، اور اس راستے کے ساتھ ڈھلان نہیں جو برالڈو کی منہ زوری تک جاتی تھی، بلکہ ایک کچی پکی چٹان جو سیدھی کئی 100 میٹر نیچے برالڈو میں گرتی تھی۔ یہاں سے ذرا سی غلطی یا پاؤں کا آگے پیچھے ہونا بے دہانی اور آپ لڑکتے ہوئے نیچے نہیں جاتے بلکہ براہ راست برالڈو میں گر جاتے۔ یہاں پہلی بار میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنے ساتھ سلجوق یا سمیر کو ساتھ نہیں لایا، میں انہیں شاید یہاں سے گزرتا نہ دیکھ سکتا اور ہم واپس چلے جاتے۔ ازابیل شاہ نے کنکورڈیا ٹریک کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے، یہاں ایسی بلندی ہے کہ آپ نیچے نہیں دیکھ سکتے، اگر دیکھیں گے تو آپ کا سر چکرا جائے گا، اور اگر گریں گے تو ڈیتھ ڈراپ ہے۔ جو راستہ اور بلندی ہمارے قدموں تلے تھی، بس اسی مقام کے بارے میں ازابیل نے یہ فکرے تحریر کیے تھے۔ اور پھر راستے کے آگے ایک چھوٹی سی چٹان آ گئی، یعنی کچا راستہ ختم ہوتا ہے اور آگے ایک بڑا پتھر ہے جو زیادہ ابھرا نہیں ہوا، تقریباً راستے کی سطح پر ہے۔ آپ نے اس پتھر پر پاؤں رکھنا ہے، اور مجھے تو اس پتھر پر پاؤں جمانے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ راستے پر تو پاؤں جم جاتے ہیں، لیکن ایک ڈھلان پتھر پر جب آپ قدم رکھتے ہیں تو کیا آپ کے بوٹ وہیں جمے رہتے ہیں یا کھسکتے ہیں؟ اور صرف ایک قدم نہیں، 3 قدم اور بھی ہیں۔ ہوا یہاں بہت تیز تھی، اس لیے کہ یہاں سے آگے وادی وسیع ہو رہی تھی، اور اس وسعت پر چلنے والی ہوائیں جب یہاں پہنچتی تھیں تو ایک کھائی نما تنگ اور بلند درہ تھا، اور ہوا کی رفتار زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس بلند چٹانی درے پر ہم چونٹیوں کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ چلیں طاہر صاحب، میرے پیچھے اب مرزا کھڑا تھا۔ آپ کے بوٹ سہار جائیں گے، سر ذرا ہمت کریں۔ مجھے معلوم تھا کہ بوٹ تو شاید پتھریلی چٹان پر جم کر پڑ جائیں، لیکن میرا بے ڈول جسم شاید لرز جائے۔ مرزا آپ پہلے چلو۔ مرزا چونکہ چٹانی ایکسپرٹ تھا تو وہ آسانی سے دوسری جانب چلا گیا۔ اب میرے پیچھے شاہد کھڑا تھا، اس کی سرخ جیکٹ تیز ہوا سے مسلسل پھڑپھڑا رہی تھی۔ کیا خیال ہے شاہد صاحب؟ خطرناک ہے مائی لیڈر۔ شاہد بھی خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اور تب میں نے غور کیا کہ ایک اور راستہ بھی ہے، متبادل راستہ، جو چٹان کے اوپر سے ہو کر دوسری جانب اتر جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 15-20 قدم کا یہ راستہ ایسے لوگوں کے قدموں سے وجود میں آیا تھا جو میری طرح یہاں آ کر رک گئے اور پھر یہی بہتر سمجھا کہ چٹان کے اوپر سے چل کر دوسری جانب اترا جائے، لیکن یہ راستہ بھی اس بلندی پر تھا اور اتنا ہی خطرناک تھا۔ صرف قدم دھرنے کے لیے کہیں کہیں نشان تھے۔ ادھر سے، میں نے مرزا کو اشارہ کیا، میں ادھر سے آؤں گا، لیکن تم آگے آ کر میرا رکسیک لو اور پھر میرا ہاتھ تھامو، ورنہ میں یہاں گر سکتا ہوں۔ میں چٹان کے ساتھ ساتھ اوپر چڑھنے لگا، آہستہ آہستہ، جیسے راستے میں بارودی سرنگیں بچھی ہوں۔ میری ٹانگوں میں اور کچھ نہ تھا سوائے لرزتی ہوئی جیلی کے۔ 5-6 قدم کے بعد میں چٹان کے اوپر تھا اور میں نے دیکھا کہ نیچے چند ہاتھ پر مرزا کھڑا ہے، لیکن نیچے جو راستہ اترتا ہے کچا ہے اور اتنا ڈھلوان ہے کہ اس پر میرا بوٹ ٹھہر نہیں سکتا۔ میں نے رکسیک اتارا اور بمشکل اتر کر، کیونکہ تیز ہوا اور ڈھلان کی وجہ سے اپنا بیلنس قائم رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا، مرزا کی طرف دھکیل دیا۔ رکسیک گھسکتا ہوا نیچے چلا گیا، اور اگر مرزا اسے نہ پکڑتا تو وہ یقیناً کئی 100 میٹر نیچے برالڈو میں جا گرتا۔ پھر میں نے اینک اتاری کیونکہ وہ پسینے کی وجہ سے بار بار پھسل رہی تھی۔ پھر فلسطینی رومال اتارا کیونکہ وہ ہوا سے پھڑپھڑاتا تھا۔ آ جائیں طاہر صاحب، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی بوٹ دھوکہ نہیں دیں گے۔ اب میں کھلی فضا میں اور زور کی ہوا میں ذرا جھکا ہوا کھڑا ہوں اور اپنے آپ کو بمشکل سنبھالے ہوئے ہوں اور نیچے، اور میں اس سے نظریں نیچے نہیں چرا سکتا کہ زاویہ ایسا ہے کہ میں شوکتے ہوئے گہری گونج والے پانیوں کو دیکھے چلا جا رہا ہوں، جیسے ایک پرندہ اپنی جانب بڑھتے ہوئے اژدہے کی طرف دیکھا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ہیپنوٹائز ہو چکا ہوتا ہے۔ طاہر صاحب اسے تھام لیں۔ مرزا نے ایک ہاتھ سے اپنی واکنگ سٹک آگے کی اور دوسرے کی ہتھیلی پھیلا دی، اور جتنی دیر میں آپ قدم اٹھائیں گے میں آپ کو پکڑ لوں گا۔ آ جائیں طاہر صاحب، جتنی دیر کھڑے رہیں گے اتنا زیادہ خوفزدہ ہوں گے۔ میں نے نیچے دیکھا تو ازابیل شاہ کے فکرے یاد آ گئے۔ آپ نیچے نہیں دیکھ سکتے، دیکھیں گے تو سر چکرائے گا، گریں گے تو ڈیتھ ڈراپ ہے۔
اگر میں یہ فکرے نہ پڑے ہوتے تو شاید میرا خوف اتنا زیادہ نہ ہوتا. لاہور میں ایک کانفرنس کے دوران ازابیل سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسی لمحے اسے یہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ صرف تمہاری ان خوفناک سطروں کی وجہ سے میں وہاں بالکل منجمد ہو گیا تھا. اس پر ازابیل نے بتایا کہ دراصل جب میں اس مقام پر تھی تو مجھ سے آگے جو پورٹر تھا یکدم اس کا بیلنس خراب ہوا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے دریا میں گر گیا. ابھی وہ وہاں تھا اور ابھی اس کا وجود مٹ گیا. اور جس چیز نے مجھے بہت خوفزدہ کیا وہ اس کی چھڑی تھی جو ایک جھاڑی میں اٹکی ہوئی تھی. میں بار بار اس جھاڑی کو دیکھتی تھی, اس چھڑی کو دیکھتی تھی جس پر شاید اس پورٹر کی انگلیوں کا پسینہ ابھی باقی تھا, اور مزید خوفزدہ ہوتی تھی. اور میں نے بھی سہارا لے کر اس چٹان کو عبور کیا تھا. طاہر صاحب کس سوچ میں ہیں؟ آپ کے پیچھے شاہد بھائی بھی کھڑے ہیں. میں نے گردن موڑے بغیر ترچھی نگاہ کی. شاہد صاحب بھی میرے پیچھے جڑے ہوئے کھڑے تھے. مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ پر آن گریں گے, اور میں نے بسم اللہ پڑھ کر قدم اٹھا لیا. ذرا آگے کو جھکا اور واکنگ سٹک کا سرا تھام کر اگلا قدم اٹھایا, اور اسی لمحے مرزا کے ہاتھ نے مجھے سہارا دے دیا. میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں نے وہ قدم کیسے طے کیے. میرے بعد شاہد کی باری تھی. وہ بھی بڑی دیر کھڑا رہا اور پھر مرزا کا ہاتھ تھام کر ذرا دیر لڑکھڑاتا ہوا نیچے راستے پر آ گیا. ہم ذرا سا نیچے اتر کر سستانے کے لیے رکے اور پہلی بار اس منظر کی طرف دیکھا جو اس تنگ چٹان کے بعد سامنے آیا تھا. دریائے برالڈو ایک بہت ہی وسیع میدان میں چھوٹی چھوٹی ندیوں میں بٹا ہوا ریت کے ٹاپوں. بائیں ہاتھ پر جدھر ہم تھے دریا کا مرکزی دھارا چلا آتا تھا اور خشک پہاڑی ڈھلوانوں کے آخر میں سرسبز درختوں کی ایک لکیر نظر آتی تھی. یہ پایو تھا. چشمے, درخت اور بو, لیکن پایو ضرور جایو. پایو سے پرے 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سیاہ صحرا نظر آ رہا تھا جو بادلوں اور دھند میں ملفوف تھا. ایک بہت ہی عظیم اور دہشت ناک سا حجم جیسے زندہ ہو اور سانس لیتا ہو. یہ بالتورو کا آغاز تھا. اس کے دونوں جانب بلند پہاڑ تھے اور یہ ان کے اندر ایک برفانی سیاہ وادی کی صورت میں چلا جا رہا تھا. ہم نے بھی کل اس کے اندر جانا تھا. پایو نے ہمیں مسرت دی لیکن بالتورو نے ہمیں دہشت دی, جیسے ایک عفریت آپ کا منتظر ہو. لاوے کا ایک سمندر جو منہ کھولے لیٹا ہوا ہے نگلنے کے لیے. ہم نیچے اترتے ہوئے دریا کے کنارے پر آ گئے. دریا کی تازگی میں اوپر سے جہاں پایو تھا وہاں ایک راستہ تھا جس پر ہمارے پورٹرز چلے جا رہے تھے. تو وہاں سے ایک عجیب سی بو آئی, دریا کی تازگی کو مجروح کرتی ہوئی. ایک ایسی بو جو گرم دوپہروں میں گاؤں کی روڑیوں سے اٹھتی ہے, دھوپ میں خشک ہوتے انسانی فضلے کی بو. پایو کی یہ شہرت مجھ تک پہنچ چکی تھی. مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلے بو آئے گی پھر پایو آئے گا. مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے. ہماری ٹیم میں تو 30 سے بھی کم لوگ تھے, لیکن بین الاقوامی ٹیموں میں بعض اوقات 250-300 کے لگ بھگ نفری ہوتی ہے. کسی بھی کیمپنگ کے آس پاس جب 250-300 لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اور پھر ایک ٹیم نہیں 2 دن کے بعد ایک اور ٹیم, اور خیال رہے کہ یہی لوگ واپس بھی آئیں گے, تو گرمیوں کے موسم میں یہ کام جاری رہتا ہے اور پھر سردیوں میں ان 1000 یادگاروں پر برف پڑتی ہے. یہ گندگی محفوظ ہو جاتی ہے. اگلے برس یہ برف پگھلتی ہے تو یہ بودار مادے پانی کے ساتھ مل کر دریاؤں اور ندیوں کو آلودہ کرتے ہیں. لیکن ان کا زیادہ تر حصہ اسی مقام پر ریت یا مٹی میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. گرمی کا موسم آتا ہے تو کوہ پیما اور پورٹرز آتے ہیں اور ایک اور تہ در تہ. جیسے گاؤں کی بو کی عادت ہو جاتی ہے اسی طرح پایو کی بو کی بھی عادت ہو جاتی ہے. پایو تک کا راستہ بھی خاصا دشوار تھا. ہم سب ہانپتے ہوئے اوپر پہنچے. ایک خشک اور پتھریلی ڈھلان پر درختوں کے جھنڈ تھے. کہیں اوپر سے پایو چوٹی سے ایک چشمہ نیچے آ رہا تھا اور یہ تمام تر سبزہ اور درخت اس کے اترتے پانی کے ساتھ ساتھ نیچے دریا تک جاتے تھے. یہ درخت دل کو بہت خوش کرتے تھے کیونکہ اس کولے کے بعد یہ آپ کے پہلے باقاعدہ درخت ہوتے ہیں. کورفون کے درخت چھوٹے قد کے اور جھاڑی نما تھے, لیکن یہ درختوں کی کون سی قسم ہے جو اس بلندی پر اور سردی میں بھی زندہ رہتی ہے؟ بعد میں ایک کوہ نورد نے بتایا کہ یہ کاٹن ووڈ کے درخت تھے. پایو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, ایک پڑاؤ تھا. نیچے اترتے پانیوں کے آس پاس درختوں کے سائے میں بے شمار خیمے استادہ تھے. سایہ دار ڈھلان پر چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم بنے ہوئے تھے جن پر خیمے لگائے جا سکتے تھے. چند پورٹرز کپڑے دھو رہے تھے. ہم جب اوپر پہنچے تو ہمارے خیمے نصب ہو چکے تھے. کچن تیار ہو چکا تھا اور غلام نیلی ترپال کے نیچے بیٹھا ہمارے لیے سوپ تیار کر رہا تھا.
نیچے کچن ٹینٹ کے باہر ایک درخت تلے غلام نے کچہری لگا رکھی تھی. وہ ہر پورٹر کو اس کے حصے کا راشن تقسیم کر رہا تھا. پایوں تک راشن اٹھانا پورٹرز کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ان کی خوراک اٹھانے کے لیے الگ پورٹرز ہوتے ہیں. یہاں سے کنکوڈیا تک ہر پورٹر اپنی خوراک خود اٹھاتا ہے، خود پکاتا ہے. چنانچہ راشن تول تول کر دیا جا رہا تھا. گھی، آٹا، چینی، چائے، دالیں، دیکھتے ہی دیکھتے 4-5 چولہے روشن ہو گئے. 2-3 پتھروں کے درمیان پایوں کے درختوں کی لکڑیاں اور ان پر توے کی جگہ ٹین کا ٹکڑا. اس ٹکڑے پر گول گول بند نما روٹیاں جو کلچوں سے مشابہ تھیں. تمام پورٹرز آئندہ 8-10 روز کے لیے روٹیاں پکا کر ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر انہیں چائے یا اچار کے ساتھ کھاتے رہتے ہیں. پایوں سے ہی تمام پورٹرز آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کر جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گھٹے بنا کر انہیں سامان کے ساتھ اوپر لاد دیتے ہیں. بالتورو گلیشیر اور کنکوڈیا میں پایوں کی لکڑی جلتی ہے اور اس کے گرد گھیرا ڈالے پورٹرز -20 درجہ حرارت میں رات گزار دیتے ہیں. عرصہ دراز سے یہی رواج چلا آتا ہے کہ ہر پورٹر پایوں سے لکڑی حاصل کرتا ہے اور اوپر لے جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود پایوں کا سبزہ اور درختوں کا جھنڈ قائم ہے. کیسے قائم ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. خشک پہاڑ سے اترتے چشموں کے گرد جو درختوں کے میلے ہیں وہ کیوں ویران نہیں ہوتے، میں یہ بھی نہیں جان سکا. پایو واقعی پایو ہے، اور جس کے پاس بھی ہمت ہو اسے تو میں یہ کہوں گا کہ پایو ضرور جایو. شاہد صاحب میرے خیمے کے ساتھی تھے. ہم دونوں نے مل کر اپنا سامان خیمے میں آراستہ کیا. ابھی نصف دن ہمارے پاس تھا، پھر پایو کی رات تھی اور کل ہم نے بالتورو میں داخل ہونا تھا. اس لیے ہم نے خیمہ آرام سے سامان کے ساتھ آراستہ کیا. اور ہاں، سب سے پہلا کام تو میں نے یہ کیا کہ ویڈیو کیمرے کی دونوں بیٹریاں کیس میں سے نکال کر دھوپ میں رکھ دیں، اس طرح کہ ان کا چہرہ سورج کی جانب ہو. اور جب میں احتیاط سے ان بیٹریوں کو دھوپ میں رکھ رہا تھا تو اس وقت میرے آس پاس جو ٹیم ممبران تھے ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی. میں ان بیٹریوں کی وجہ سے خاصا بدنام ہو چکا تھا. مجھے بتایا گیا کہ اور میں جانتا تھا کہ یہ بیٹریاں ایک خاص بلندی پر جا کر اپنی طاقت کھونے لگتی ہیں. جو بیٹری میدانوں میں 30 منٹ کی فلمنگ کرتی ہے 10,000 فٹ پر جا کر اس کی زندگی صرف 15 منٹ رہ جاتی ہے. اور جس بلندی اور گریشیس کی دنیا میں ہم جا رہے تھے وہاں تو شاید ایک آدھ سانس کے بعد انہیں موت کی ہچکی کا خطرہ تھا. اس کا واحد حل یہ تھا کہ میں حت المقدور انہیں سینے سے لگائے رکھوں، یعنی گرم رکھوں. ہر شام میں انہیں اپنے سلیپنگ بیگ کے پاؤں والے حصے میں گرم جرابوں میں لپیٹ کر رکھتا اور پھر رات کو بھی یہ خیال کرتا کہ وہ بدن کے ساتھ لگی رہیں اور گرمی حاصل کریں. دن کے وقت ٹریکنگ کرتے ہوئے انہیں اپنے سویٹرز میں سینے کے ساتھ لگا کر چلتا، اور جو ہی کسی جگہ آرام کے لیے ہم رکتے یا کھانے کا وقفہ ہوتا تو میں فوراً بیٹریاں نکال کر انہیں دھوپ میں رکھ کر فکر مند ماؤں کی طرح انہیں دیکھتا رہتا، اور ٹیم ممبرز میری طرف دیکھ کر مسکراتے رہتے. آپ کھانے سے پیچھے تھوڑا سا آرام کر لیں، آ جائیں. میری بیٹریاں. شاہد صاحب نے خیمے سے باہر جھانکا. ویسے آپ سر جھکائے اتنے غور سے ان بیٹریوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ بولیں گی. یہ کیا کریں گی؟ شاہد صاحب کا رنگ فق ہو گیا. بولیں گی، مجھ سے باتیں کریں گی. کل ڈاکٹر صاحب کے بقول آپ برالڈو سے محو گفتگو تھے اور آج بیٹریوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نانا شاہد صاحب، میں نہیں بولوں گا، بیٹریاں بولیں گی، اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، سنیے گا. سنائیے، شاہد نے ایک مصنوعی سی جمائی لیتے ہوئے کہا. ایک زمانے میں تاررس حضرات خواتین سے رغبت رکھنے کے معاملے میں بہت بدنام تھے. آپ بھی ہیں؟ شاہد صاحب بولے. لیڈر کو بیچ میں نہیں ٹوکتے. سوری مائی لیڈر. تو ان دنوں روایت تھی کہ اگر ایک تارر کسی جھاڑی پر سوکھتا ہوا دوپٹہ دیکھ لیتا تو فوراً جھاڑی کے پاس مؤدب ہو کر بیٹھ جاتا اور پہروں بیٹھا رہتا، اور صرف اس امید میں کہ یہ بولے گی. تو پھر کیا؟ تو پھر وہ بولتی تھی. اگر یہ بیٹریاں بولیں تو وہ جھاڑی بھی بولتی تھی. میں نے جل کر کہا. شاہد صاحب ایڈوکیٹ ہونے کی حیثیت سے حصے مزاح کی بجائے حصے جرا رکھتے تھے. پرانے پھٹے ہوئے ٹریکنگ بوٹ، جھاڑی پر ایک بسیدہ سویٹر، 2 پتھروں کے درمیان چند نیم سوختہ لکڑیاں، کچھ خالی ٹین جن کو زنگ لگ رہا تھا، اور یہاں پر ایک سفید بورڈ. 1993 کی گرمیوں میں 8 نوجوان فرانسیسی کوہ نوردوں نے گشابرام 1 اور گشابرام 2 کے بیس کیمپ کی صفائی کی. یہ ایک خاص مہم تھی. ہم صرف خطرے کی گھنٹی بجانا چاہتے تھے. صورتحال صرف اجتماعی ادارے ذاتی یقین سے ہی بہتر ہو سکتی ہے. آئیے ان خوابناک مناظر کو آئندہ نسلوں کے لیے بچا لیں. اس بورڈ کے پہلو میں جو کچا راستہ ہے، اس پر چند قدم اوپر جائیں تو وہاں بھی آپ کو ایک خوابناک منظر دکھائی دیتا ہے. ایک وسیع نیلا ریتیلا میدان ہے جس میں جا بجا پتھر ہیں، ہلکی ڈھلان ہے، جانوروں کے ڈھانچے ہیں. غالباً زوہ کی سینگوں والی کھوپڑیاں 2-3 پتھروں پر جیسے کسی نے سجا کر رکھی ہوں. دور سے لگتا ہے جیسے کوئی زوہ سر جھکائے کھڑا ہے. سینگ فضا میں اٹھے ہوئے ہیں، اور اس میدان کے درمیان میں سے بالتورو کو راستہ جا رہا ہے. بالتورو جو پس منظر میں ایک پراسرار تصویر کی طرح آویزاں ہے. تصویر میں جو سیاہ اور سفید ڈھیر ہیں وہ بالتورو کی برفیں ہیں. 58 کلومیٹر اور تقریباً 1 کلومیٹر گہرا بالتورو.
اس پر گہرے بادل اور دھند ہے. یہ میدان ذرا نیچے جاتا ہے تو برالڈو کے وسیع پارٹ کو جا چھوتا ہے. سفید صحرا جس میں مٹیالی ندیاں رواں ہیں اور برف پوش پہاڑ، اور اس میدان کے عین اوپر 6599 میٹر بلند دنیا کی مشکل ترین چوٹی پایو پیک، جسے پہلی بار ایک پاکستانی نے سر کیا. یہ تو یقیناً ایک خوابناک منظر ہے. مجرا ان پایو. اس شام پایو میں خوب رونق تھی. پوٹروں کے چند چولہے ابھی روشن تھے. کچھ نے اتنی روٹیاں نہیں پکائی تھیں جتنی سفر کے لیے درکار تھیں، کچھ پکا چکے تھے اور اب چائے کے لیے پانی ابالتے تھے. لیکن درختوں میں اترتی شام میں چشمے کے مدھم ہوتے پانیوں کے آس پاس یہ چولہے جلتے اچھے لگتے تھے اور ان پر جھکے بلتی چہرے اچھے لگتے تھے. اور اس شام پایو میں رونق اس لیے بھی تھی کہ ہسپانوی سیاحوں کا ایک بڑا گروپ کنکورڈیا سے ابھی واپس آیا تھا، اور وہ سب لوگ بالتورو کی دہشت سے نکل کر آئے تھے. ذرا بہکے ہوئے سے لگتے تھے اور ان کی شکلوں پر حیرانی بہت تھی. ان سے کوئی سوال کرتا تو وہ بہت دیر بعد جواب دیتے. ایک گائیڈ کا کہنا تھا کہ کنکورڈیا سے لوٹنے والوں کے چہرے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان پر ایک لمحے میں 2 مختلف کیفیتیں اثر انداز ہوتی ہیں. وہ پرمسرت ہوتے ہیں کہ اس سفید محل سے بخیریت لوٹ آئے جس میں پہاڑوں کے دیوتا اپنا تخت بچھاتے ہیں، اور غمزدہ بھی ہوتے ہیں کہ انہیں دوبارہ وہاں جانا نصیب نہ ہوگا. میں اپنے خیمے میں تھا اور پایو کے درختوں میں سے غیر ملکی سیاحوں کی پرمسرت چیخوں کی آواز مجھ تک آتی تھی. مرزا صاحب میرے خیمے کے عین اوپر ایک بہت بڑے پتھر کے اوپر براجمان ہو کر شام کا سگار پی رہے تھے. سگار کی خوشبو بھی مجھ تک آتی تھی. آئیے طاہر صاحب، بہت زبردست ویو ہے سر. تمباکو کی خوشبو کے ساتھ مرزا صاحب کی آواز بھی آئی. کیسے آئیے؟ ایسے آئیے. مرزا صاحب نے پتھر پر لیٹ کر ہاتھ آگے کر دیا. آ جائیے. میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور پتھر کی سطح سے چند ایک خراشیں وصول کر کے اوپر پہنچ گیا. واقعی زبردست ویو تھا. سگار پیجیے گا؟ مرزا صاحب نے سگریلا کا پیکٹ آگے کر دیا. نہیں شکریہ. مرزا صاحب نے اطمینان کا سانس لیا. سر آپ بہت اچھے شخص ہیں، آپ نے میرا ایک سگار بچا دیا. ویسے میں آپ کو کچھ اور پلا سکتا ہوں، مرزا صاحب نے سرگوشی کے انداز میں کہا. اچھا؟ حیرت سے میرا منہ کھل گیا. آپ کے پاس ہے؟ ہاں ہے، لیکن کسی کو بتائیے گا نہیں. بڑی مشکل سے چھپ چھپ کر لایا ہوں. ظاہر ہے ایسی چیز کھلے عام تو لائی نہیں جا سکتی. کہاں ہے؟ ادھر میری جیکٹ کی جیب میں. میں بس اس سے بڑے پتھر کے اوپر بیٹھ کر اتنے زبردست منظر کے ساتھ پی رہا تھا. کمال ہے آپ مرزا صاحب، یعنی یہاں اس پتھر پر آپ صرف اس لیے آئے تاکہ سب سے چھپ کر ذرا گھونٹ لگائیں؟ بالکل. ویسے مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ یہ شغل بھی کرتے ہیں. کون سا شغل سر؟ یہی پینے پلانے کا. کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں تو اس ٹن کی بات کر رہا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے جیکٹ کی جیب میں سے پیپسی کا ایک ٹن نکال کر مجھے تھما دیا. آپ بھی لیجئے. آپ کیا سمجھ رہے تھے سر؟ میں نے پیپسی کا ایک گھونٹ لیا تو اس کے تیز اجزاء نے طبیعت بشاش کر دی. سر دراصل میرے پاس صرف 5 ٹن ہیں جو میں نے اپنے رکسیک میں چھپا کر رکھے ہیں. سر اگر آپ لوگوں کو صلح مارتا تو 1 ٹن بھی اپنے حصے میں نہ آتا، اس لیے چھپ کر پیتا ہوں. کسی کو بتائیے گا نہیں. میری خواہش ہے کہ اگر ہم کنکورڈیا پہنچ جائیں تو کیٹو کے سامنے کھڑا ہو کر ایک سگار پیوں اور پیپسی کا ایک ٹن پیوں. سر آپ فکر نہ کریں، آپ کو بھی 2 گھونٹ ضرور پلاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں سر. ایک کوہ نورد کی خواہشیں کتنی معصوم ہوتی ہیں. ہم رات کے کھانے کے بعد اپنے اپنے خیموں میں تھے اور شرفا کی طرح جلدی سو جانا چاہتے تھے کہ امیر اللہ آ گیا. ہسپانوی گروپ کا انچارج امیر اللہ، جو ایک تجربہ کار گائیڈ تھا اور مجھے یقین ہے کہ اور بہت سارے معاملات میں بھی تجربہ کار تھا. طارر صاحب، آج ہمارے گروپ میں سے ایک خاتون کی سالگرہ ہے اور ہم نے میوزک کا بندوبست کیا ہے. آپ سب ہمارے مہمان ہیں. میوزک کا بندوبست پایو میں؟ جی جناب. استاد مایون خان بنسری بجائیں گے اور ان کا لڑکا ڈانس کرے گا اور پھر سب موج کرے گا. آئے صاحب. ہم سب نیچے آئے تو محفل جوبن پر تھی. ہم رقص گاہ میں داخل ہوئے تو امیر اللہ نے فوراً ہمارے لیے نشستوں کا انتظام کیا. خالی کنستوں پر سلیپنگ بیگ بچھے ہوئے تھے. مٹی کے تیل کی بو ان مشلوں میں سے آ رہی تھی جن کی روشنی میں ایک لمبے اور گھنے بالوں والا لڑکا ایک خاص انداز میں ناچ رہا تھا، بلکہ ایک خاص نخرے سے ناچ رہا تھا. اس کے بدن کی لچک میں نسوانیت تھی اور وہ منہ کھول کھول کر آہیں بھرتا تھا اور آنکھوں سے اشارے کرتا تھا. یقیناً وہ اس برادری سے تعلق رکھتا تھا جس برادری میں خشونت سنگھ کے ناول دہلی کے مرکزی کردار بھاگ بھری کا رشتہ تھا. اور موسیقی صرف مایون خان کی بنسری پر ہی موقوف نہیں تھی، بلکہ غلام محمد ایک خالی کنستر کو گود میں لیے ایک دف کی طرح بجا رہا تھا اور کیا خوب ردھم سے بجا رہا تھا. امیر اللہ کی جانب سے ہمیں کافی پیش کی گئی اور ہم تماش بینوں کی طرح نشستوں پر کوہنیاں ٹکائے کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے رقص دیکھ رہے تھے. ہسپانی سیاح بے پناہ تالیاں بجا رہے تھے اور وہ خوش تھے، اور ان کی خوشی میں ہسپانی انگوروں کے پانی کا بھی عمل دخل تھا.
رقاص لڑکا پسینہ پہنچتا، گہرے گہرے سانس لیتا، ایک ادا کے ساتھ ہمارے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ واہ جی واہ، میاں صاحب نے داد دی۔ ادھر ایک مرتبہ پھر معیون خان نے کان پر ہاتھ دھر کے کوئی بلتی لوک گیت شروع کیا، جس پر پورٹر برادری بھی جوش میں آ گئی اور خوب لہک لہک کر اس کا ساتھ دینے لگی۔ غلام محمد بھی زور زور سے دف بجانے لگا۔ تب ایک نیلے خیمے سے ماریا آئی اور پایوں کے درختوں تلے مشلوں بھرتی روشنی میں زامبرا ناچنے لگی۔ اور یہ والی ماریا جو غرناطہ کی ایک غار کی بجائے پایوں کے خیمے سے نکلی تھی، یہ بھی کچھ کہتی تھی، لیکن اس کے مخاطب ہم نہ تھے۔ مشعلیں تھیں جن کی روشنی اس کی آنکھوں میں تھی، وہ دھول تھی جو اس کے پاؤں مارنے سے اٹھتی تھی اور اس کے چہرے تک آتی تھی۔ ایک اور خاتون تالیوں کی گونج میں اٹھی، لیکن زیادہ دیر تک ماریا کا ساتھ نہ دے سکی۔ پھر گروپ کے لوگ بھی رقص میں شامل ہو گئے۔ ماریا تھکی ہوئی لیکن پرمسرت ایک سٹول پر بیٹھ کر تالیاں پیٹنے لگی۔ موسیقی کچھ بے ہنگم سی ہو گئی۔ ہم جس تان کو کان لگا کر سنتے کہ واہ واہ کیا بلتی ثقافت کا نمائندہ لوک گیت ہے، وہ غلام کے والہانہ انداز میں خالی کنستر کو ردھم میں بجاتے ہوئے مورا لال دوپٹہ ململ کا نکل آتا۔ ہمیں احساس ہوا کہ دراصل ہم پاپولر گانے سن رہے ہیں، صرف اس کی لے ایسی ہے جو بدلتی نہیں۔ پورٹر بھائی ہر گانے کو اپنے ایک مخصوص ردھم میں گاتے تھے۔ پنجابی، اردو اور انگریزی نغمے ان کی زد میں آ کر بلتی ہو جاتے۔ وہ منڈیا سیالکوٹیا سے شروع ہوتے، وے میں چوری چوری تیرے نال لالی آکھیاں وے بھی درمیان میں آ جاتا، اور پھر وہ سونی دھرتی گانے لگتے۔ اس کاکٹیل میں سیاست بھی در آتی تو جیے بھٹو کی قوالی شروع ہو جاتی۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ کیا گا رہے ہیں، لیکن یہ سب لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ رات پھر نہ آئے گی۔ جب میں نے معیون خان کو وے میں چوری چوری بنسری پر بجاتے سنا اور پوٹروں کو لہک لہ کر گاتے سنا اور ہم سب تالیاں بجا بجا کر ساتھ دے رہے تھے، تو ایک عجیب خیال نے اداسی کا دروازہ کھول دیا۔ موسیقی اور شاعری اور دل سے نکلی ہوئی بات کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ وے میں چوری چوری تیرے نال لا لیاں آکھیاں وے۔ 25 برس پہلے جب میں گوال منڈی میں اپنی بیجوں کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا، تو میرے برابر میں تاج سبزی فروش فٹ پاتھ پر اپنے ٹوکرے سے جائے ان پر پانی کے چھینٹے مارتا رہتا تھا۔ اس کے آس پاس ایک عام سا کم پڑھا لکھا شخص آتا تھا، صورت پر بیچارگی اور خوف۔ جتنی سبزی سے درکار ہوتی اتنے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تاج اسے اپنی مرضی سے 2-4 آلو، 1 آدھ گوبھی کا پھول اور دھنیا وغیرہ دے دیتا اور کہتا، چل ایک گون سنا دے۔ وہ جلدی سے سبزی کو اپنے تھیلے میں رکھتا اور پھر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر تاج کو گون سنانے لگتا۔ میں بھی کبھی کبھار اسے اپنی دکان میں بلا لیتا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر ایک صاحب کے سامنے گیت سنانے سے جھجکتا۔ اس کا نام منظور جھلا تھا، اور جو گیت وہ اکثر گاتا، اپنا لکھا ہوا گیت اور اپنی دھن میں، وہ یہی تھا، وے میں چوری چوری تیرے نال لا لیاں آکھیاں وے۔ پھر ریشما صحرا سے نکلی تو اس گیت نے اس کی قسمت بدل ڈالی۔ یہ گیت کل جہاں میں گونجنے لگا۔ ہندوستان میں اس کی کاپی 11 سلی ہوئی اور بہت ہی سلی ہوئی۔ اس کا خالق منظور جھلا گمنامی میں مر گیا۔ اسے اس گیت کا کیا ملا؟ آدھا کلو آلو اور گوبھی کا ایک پھول، اور ہاں تھوڑا سا دھنیا بھی۔ اور آج وہ مجھ سے پہلے پایو پہنچ چکا تھا۔ رات بھیگ رہی تھی، اور پایو کی رات صرف بھیگتی ہی نہیں، منجمد بھی ہوتی ہے۔ مشلیں بھڑک بھڑک کر بجھنے کو تھیں۔ 5-6 کنستروں پر دھم دھم تھاپ پڑتی اور تقریباً 40-50 پورٹرز مل کر گانے لگتے۔ ایک عجیب سی لے تھی، اس میں کشش تھی، اور سب پورٹر ہماری طرف دیکھتے تھے۔ امیر اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلتی تھی۔ چوری صاحب، یہ رات پھر نہ آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہم کتنی بار پایو آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو ماریا ہوگی، مایو خان کی بانسری ہوگی۔ آ جائیں۔ ہمارے پورٹرز کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے اور شور مچانے لگے۔ آؤ صاحب، آؤ صاحب، آجا چوری صاحب۔ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا دیا۔ اب تمام پورٹر واقعی کوئی بلتی گیت گا رہے تھے، اور ہم سب ان کا ساتھ دے رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا گا رہے تھے، لیکن ہم خوش تھے۔ ہم سر ہلا رہے تھے اور ہمارے بازو فضا میں بلند تھے، اور ہماری بھاری بوٹ گرد اڑاتے تھے۔ کچھ پورٹرز چیخیں مار رہے تھے۔ ماریا زور زور سے تالیاں بجا رہی تھی، اور ہم بھی اولے کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ یہ زامبرا تھا اور بھنگڑا بھی۔ میں کہاں تھا؟ اندلس میں تھا یا پایو میں تھا؟ میں جہاں بھی تھا، میرا بدن میرا ساتھ دیتا تھا، میرا سانس میرے ساتھ چلتا تھا۔ وقت تھم چکا تھا، میری عمر کے ماہو سال جھڑتے چلے جا رہے تھے۔ کل ہم بالتورو میں چلے جائیں گے، پتہ نہیں کل کی جیب میں ہمارے لیے کیا ہے، لیکن آج تو ہم پایو میں ہیں، جہاں سے برالڈو نکلتا ہے۔ آج ہم بالتورو پر چلیں گے۔ ہمیں دھڑکا لگا ہوا تھا کہ بلندی کا اثر ہوگا، سردی مغلوب کرے گی، بدن ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، اور ہم راستے سے ہی واپس آ جائیں گے۔ پھر ہم خواہش کرتے تھے کہ کم از کم بالتورو تو دیکھ لیں، اس پر چند قدم چل لیں،
اور پھر بے شک واپس آ جائیں۔ تو آج ہماری خواہش کا سیاہ صحرا ہمارے سامنے کروٹیں لے رہا تھا۔ ہم اس کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن بہت ہی ادب کے ساتھ جھکے ہوئے، دنیا کے بڑے کونورد بالتوروں سے ڈرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے۔ ہم تو بچے بالغ تھے، ہماری کیا حیثیت، ہم تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ ابھی میدان تھا، بڑے بڑے پتھر تھے، ان میں زرد پھولوں والی جھاڑیاں تھیں اور ہمارے منہ میں گرم دودھ اور دلیے کا سواد تھا۔ میری فرمائش پر ایک پورٹر کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ ہمیں نظر میں رکھ کر چلے، یعنی ہمارا خیال رکھے اور دوسرے پورٹروں کی طرح اوجھل نہ ہو جائے۔ آگے بالتورو تھا اور اس کے اندر اندھیرے میں ندیاں چلتی تھیں اور دراریں تھیں جو منہ کھولے انتظار کرتی تھیں، اور یہ بارش پورٹر وحید تھا۔ اس میدان کی نشیب میں ایک ندی دکھائی دی جو نیچے جا کر برالڈو میں گر رہی تھی۔ ہم نے برالڈو سے بھی آج ہی جدا ہونا تھا کیونکہ وہ بالتوروں سے نکل کر آ رہا تھا۔ ندی کی روانی ذرا شدید لگ رہی تھی۔ وحید نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا اور ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں اور عامر تیز ہوا میں، سر پر گہرے بادل، بارش کی بوندیں اور ندی کے تیز پانیوں کو تکے جا رہے ہیں کہ اسے کیسے عبور کریں۔ پہلے وحید دوسری جانب چلا گیا اور اس نے اپنی ڈانگ ایک تلوار کی طرح سامنے سونت لی۔ میں نے اس کے ایک سرے کو تھاما اور تھوڑا سا پھسلتا ہوا دوسری جانب چلا گیا۔ ندی اتنی خطرناک نہیں تھی جتنی کہ دکھائی دیتی تھی۔ عامر بھی پتھروں پر سے دھارے کو پھلانگتا آسانی سے پار آ گیا۔ میدان کا اختتام آ گیا۔ اس کے ساتھ دریا کا شور بھی خوفناک حد تک بلند ہو گیا کیونکہ ہم برالڈو کے منبع کے نزدیک ہو رہے تھے۔ ایک ایسا ہی منظر میں نے ریاست ہنزا میں پسو کے قریب بطورا گلیشیئر کا دیکھا تھا۔ وہاں بھی سیاہ ہاتھیوں کے ایک پہاڑ میں سے ایک دریا چنگھارتا ہوا باہر آتا تھا، لیکن یہ کوئی عام دریا نہ تھا، برالڈو تھا۔ اب ہم اس ڈھلان کے پاس آ گئے جو پایوں کے میدان اور بالتورو کو الگ الگ کرتی تھی۔ پہاڑی کی یہ ڈھلان جہاں ختم ہوتی ہے وہیں راستہ ختم ہو جاتا ہے اور وہیں سے بالتورو کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے ایک پتھر پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سنگریزوں اور مٹیالی ریت سے ڈھکے ہوئے بالتورو کو دیکھا، جس کے عین نیچے ایک تاریک درار تھی جس میں برالڈو کے پانی اتنی وحشت سے نکل رہے تھے جیسے 58 کلومیٹر طویل اس گلیشیئر کی تاریکی میں بہتے ہوئے گھبرا گئے ہوں۔ باہر دھوپ میں اس کے پانی خوشی سے چمکتے تھے۔ ایک گہری اور ڈراؤنی گونج اسی درار میں سے برآمد ہو رہی تھی اور کبھی کبھی پتھر اور سنگریزے پھسلتے ہوئے پانی میں گرتے تھے۔ یہ گونج اتنی شدت سے آتی تھی کہ ہم یہاں سے ایک محفوظ فاصلے پر بیٹھے ہوئے بھی اپنے آپ کو غیر محسوس کرتے تھے۔ آؤ جی چودھری صاحب، ذرا بالتورو سے 2 ہاتھ ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ بالتورو ہے تورو، اور یہ کیا دنیا تھی! سنگریزوں کی ڈھلوانے، بہت بڑے بڑے بولڈرز، کھائیاں، کہیں ریت کے نیچے برف اور کہیں اتنی بڑی چٹانیں کہ آپ ایک چٹان سے دوسری پر قدم نہیں رکھ سکتے، چھلانگ لگاتے ہیں۔ یہاں ہر شخص تنہا تھا، یہاں کوئی راستہ نہ تھا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گلیشیئر پر چلنا تو ذہن میں یہی تصویر بنتی ہے کہ ایک برفانی راستہ ہے، کہیں سفید اور کہیں مٹیالہ، اور آپ اس پر ذرا احتیاط سے چلتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ آپ برف کو بہت کم دیکھتے ہیں، وہ پتھروں اور ریت کے ملغوبے کے نیچے ہے، اور آپ ایک اونچی نیچی غیر متوازن پہاڑیوں پر چلتے جاتے ہیں، کبھی چٹانوں پر رینگتے ہیں اور کبھی ریت پر پاؤں گھسیٹتے ہیں۔ گلیشیئر پر چلنے کے لیے پورے وجود کو احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ آپ ہر پتھر کو ہر قدم پر نہیں جان سکتے۔ کوئی ایسا پتھر آئے گا جو قدم رکھنے سے نیچے چلا جائے گا یا آپ کو گرائے گا۔ اس لیے آپ ہر وقت ہر پتھر سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ابھی میرے پاؤں سے نیچے نکل کر چلا جائے گا۔ جس ریت پر آپ قدم رکھتے ہیں اس کے نیچے سخت برف ہو سکتی ہے اور آپ پھسل کر کسی گلیشیئر جھیل میں گر سکتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک اور فوری موت کے پھندے گلیشیئر کی وہ سینکڑوں دراڑیں ہیں جو گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔ ان دراڑوں کے نیچے ندیاں بہتی ہیں یا پانی رستے ہیں اور ہر شے تاریک ہوتی ہے۔ یہ ایک اذیت ناک سرد موت کے بلاوے ہیں۔ آپ ان کے بلاوے پر کان تو نہیں دھرتے، لیکن گلیشیئر پر چلتے ہوئے ہمہ وقت آپ کو اس کا دھیان رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ آپ سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین نہیں کوئی اور سیارہ ہے، کیونکہ آج تک آپ جہاں بھی گئے ہیں، جہاں آپ کے قدم گئے ہیں، وہاں یہ کچھ نہ تھا جو یہاں ہے۔ اور پھر کبھی کبھار کسی بڑے پتھر کا لڑکنا، آپ کو اس کے سرکنے کی اور گرنے کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن آپ یہ ہرگز نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا، اور آپ کے عین اوپر اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مسلسل خطرہ ہے۔ کئی بار عین سامنے گلیشیئر سے 2-3 جہازی پتھروں کو سرک کر نیچے کسی سر تالاب میں یا گہری کھائی میں گرتے دیکھا، اور اگر آپ اس لمحے اس کے نیچے چل رہے ہیں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس مسلسل خطرے سے آپ کو صرف آپ کا نصیب بچاتا ہے،
اور جب ایسا پتھر یا تودا کھائی میں یا برفانی جھیل میں گرتا ہے تو اس کی گونج بہت دیر تک آہستہ آہستہ ہوا میں موجود رہتی ہے۔ ریت اور سنگریزے تو ہمہ وقت سرکتے رہتے ہیں اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، چنانچہ گلیشیئر زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہتا۔ ان آوازوں کے ساتھ پانیوں کے ٹپکنے بہنے کی آواز بھی ہے۔ گلیشیئر کے مختلف حصے جو سورج کی روشنی میں تا دیر رہتے ہیں آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں۔ ان کی سطح دور سے سیاہ نظر آتی ہے جو دراصل پگھلاہٹ ہے۔ کئی تالاب پتھروں اور سنگریزوں سے گھرے ہوئے ہیں اور ان پر جھکا گلیشیئر کا کوئی حصہ ان میں بوندیں ٹپکاتا رہتا ہے۔ کہیں انہیں راستہ ملتا ہے تو ایک چھوٹی سی ندی رواں ہو جاتی ہے۔ ہر ندی زیادہ دور تک دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اسے بالآخر گلیشیئر کے اندر جانا ہے۔ اگر تو پانی زیادہ ہے تو وہ اندر ہی اندر راستہ بنا کر کسی اور کھلی جگہ میں نکل آئیں گے، نہیں تو گلیشیئر کی سردی انہیں پھر سے ٹھنڈا کر کے منجمد کر دے گی۔ مجھے ایک اطمینان تھا کہ وحید ہمارے ساتھ جا رہا ہے، اور تب میرے سامنے میری پہلی دراڑ آئی۔ دراڑ میں کہتا ہوں، پورٹر اسے کریوس ہی کہتے ہیں۔ یہاں گلیشیئر 3-4 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ یہ دراڑیں اتنی چوڑی تھیں اور اس کے کناروں پر سنگریزے تھے جو اندر گر رہے تھے، اور اندر نیچے نیم سیاہ برف کی 2 چٹانوں کے درمیان سے ایک بے آواز ٹھنڈک اوپر آ رہی تھی، اور میں اس سے ذرا دور رہا۔ آؤ صاحب، وحید اسے پھلانگ گیا، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ دوسرے کنارے پر اس کا پاؤں ترچھا پڑا تھا اور تھوڑا سا پھسلتا تھا، اور پھر وہ سنبھل جاتا تھا۔ میں ذرا آگے ہوا۔ اس میں جھانکنے کی جرت نہ تھی، لیکن ذرا قریب ہوا تو جو یخ ٹھنڈک اس میں سے باہر آئی، اس نے میرے بدن کی لوں کو سرد خوف سے دوچار کیا، اور اس سیاہ ٹھنڈی گہرائی میں پانی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ پانی کہاں اور کتنی گہرائی میں تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ بہنے کی آواز سرگوشیوں کی طرح آ رہی تھی۔ یہ دراڑیں ایسی نہیں ہوتی کہ اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی گر جائے تو آپ اوپر سے جھانک کر اسے دیکھ سکیں گے۔ کریوس کی برفانی دیواریں سیدھی لائن میں نیچے نہیں جاتی بلکہ پیچ و خم کھاتی ہوئی اترتی ہیں، اس لیے چند میٹر کے بعد ان کا زاویہ بدل جاتا ہے اور دن کی روشنی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور خم آ جاتا ہے تو بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دراڑ کے اختتام پر اگر پانی نہیں ہے تو آپ زخمی حالت میں اس کے فرش پر مکمل تاریکی میں پڑے ہیں، اور آپ کو اپنے ساتھیوں کی آوازیں آ رہی ہیں جو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ عام حالات میں گرم کپڑوں کے ساتھ اس گہرے برف خانے میں آپ زیادہ دیر تک باہوش نہیں رہ سکتے۔ کسی بڑے فریزر کے اندر کی طرح انسان تھوڑی ہی دیر میں منجمد ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی ایسی داستانیں سنی ہیں جن میں کوہ نورد اپنے کسی ساتھی کے ساتھ دراڑ کے کنارے بیٹھے باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر خاموش ہو جاتا ہے۔ میں نے بالتوروں پر چلتے ہوئے بس یہی دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس دراڑ والی سرد موت سے بچائے رکھنا۔ آ جاؤ صاحب، وحید نے پھر کہا۔ نہیں، یہاں سے میں نہیں آ سکوں گا۔ وحید نے چل کر پھر جائزہ لیا اور پھر چند میٹر آگے ایک ایسا مقام تلاش کر لیا جہاں گلیشیئر کی تکون ایک ذرا آگے نکلی ہوئی تھی۔ وحید نے اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم کیا اور ہاتھ آگے کر دیا۔ یہ ہاتھ صرف 1 فٹ کے فاصلے پر ہوگا، لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے کائنات کے دوسرے سرے پر ہے۔ مجھے کم از کم وہاں تک پہنچنا تھا اور حرکت میں رہتے ہوئے بھی اسے مضبوطی سے تھامنا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اسی سرسراتی ہوا میں لیا جو دراڑ کی تاریکی میں سے آ رہی تھی۔ کندھے ہلا کر دیکھا کہ میرا رکسیک یا پانی کی بوتل چھلانگ لگاتے ہوئے میرا بیلنس خراب تو نہیں کریں گے، اور پھر ہاتھ آگے کر کے اس میں سنگریزوں اور ریت والی گیلی سطح پر نظر رکھتے ہوئے جس پر میرا بوٹ پڑنا تھا میں نے چھلانگ لگا دی۔ وحید نے میرے ہاتھ کو ایک شکنجے کی طرح دبوچ لیا اور میں دوسری طرف تھا۔ میرے پاس ایک تصویر ہے اس لمحے کی۔ میں دراڑ کے عین اوپر ہوں، میرا بایاں پاؤں ہوا میں ہے اور ہاتھ وحید کے ایک بڑے ہوئے ہاتھ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر وحید میرے ہاتھ کو مضبوطی سے نہیں تھامتا یا میں غلطی کر جاتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس پہلی دراڑ کے بعد میں قدرے نڈر ہو گیا ہوں۔ نڈر ہونا اس لیے ضروری تھا کہ اگر میں ہر دراڑ پر وحید کی مدد طلب کرتا ہوں تو پھر مجھے ہمہ وقت اس کا ہاتھ تھام کر چلنا پڑتا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ گویا میں 2 پہاڑی سلسلوں میں گھر گیا ہوں۔ پایوں کی جانب سے اندر آیا ہوں اور اب ان دونوں جانب تو بلند چٹانیں ہیں اور ان کے درمیان میں برفانی ملبہ ہے اور میں ٹریپ ہو گیا ہوں۔ اس لیے جو ٹریکٹرز کنکوڈیا سے واپسی پر بالتورو عبور کر کے پایوں تک پہنچتے تھے وہ اتنی خوشیاں مناتے تھے، انہیں ایک ٹریپ سے باہر آ جانے کا احساس ہوتا تھا۔ ایک ہسپانوی کوہ نورد نے کہا تھا کہ بالتورو پر سفر کرتے ہوئے آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بالتورو کو عبور کر لیا، اب یہ میرا گلیشیئر ہے۔ نہیں، یہ گلیشیئر تب تک آپ کا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس میں سے نکل کر پایوں نہیں پہنچ جاتے۔ یہ کسی بھی وقت آپ کے خواب کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ پایوں کی جانب ایک میکانگی گونج کے ساتھ چھک 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 کی ہلکی سی آواز آتی تھی۔ میں نے ادھر دیکھا تو وحید کھڑا تھا۔ ہیلی ہے سر۔ آواز کی گونج بلند ہوئی اور ایک بڑا یاما ہیلی کاپٹر میرے سر سے گزر گیا۔
ہمارے ٹیم ممبران کی آواز کی وجہ سے انہیں K2 کار رکشا کہتے ہیں۔ ایک نسبتاً ہموار جگہ آئی تو ہم سستانے کے لیے رک گئے۔ بالتوروں نے ہماری کمر توڑ دی تھی۔ ہم سب اتنے تباہ حال ہو چکے تھے کہ جو جہاں پہ بیٹھا ہے یا گرا ہے وہیں بالتوروں کے دوسرے پتھروں کی طرح پتھر ہو گیا ہے۔ غلام اور وحید ہمیں انرجائل پلا رہے ہیں اور ہم منہ کھول کر کہتے ہیں کہ بس اسی طرح پلا دو۔ کنکوریا ٹریک کی خطرناکی سے تو ہم آگاہ ہو چکے تھے، لیکن اس کی اذیت ناکی کا تجربہ آج ہو رہا تھا۔ یہ وہ سنہری لمحات ہوتے ہیں جب مرزا صاحب کے علاوہ سب لوگ ان کے انسٹرکٹرز کے اس بیان پر کہ ٹریک مال روڈ ہے، ان کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے۔ ہاں بھائی غلام محمد، آج لنچ کہاں سرو ہوگا؟ للی گو رکے گا کھانے کے لیے سر۔ غلام محمد آج بھی کچھ بجھا تھا۔ للی گو کنکوریا ٹریک کا ایک اور مشہور پڑاؤ تھا۔ چند برس پیشتر ایک پتھریلا سیلاب بلندی سے نیچے آیا اور پوری کیمپنگ سائٹ کو فنا کر دیا، اور اسے للی گو کہا جاتا ہے۔ اسے للی گو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق کوئی ہائی پورٹر ایک میم صاحب کو کنکوریا سے واپس لا رہا تھا۔ میم صاحب پر بلندی کا اثر ہو چکا تھا، اس لیے وہ راستے میں ہی چل بسیں۔ وہ پورٹر شور مچاتا یہاں تک آیا اور یہاں اس کا خاوند منتظر تھا۔ پورٹر نے خاوند کو رپورٹ دی کہ للی گو یعنی للی چلی گئی ہے۔ للی اس میم صاحب کا نام تھا، لیکن یہ روایت خاصی مشکوک ہے لیکن مزیدار ہے۔ ہم اٹھنے لگے تو وحید بولا، آپ نے ٹرانگو نہیں دیکھے گا صاحب؟ کس کو؟ وحید نے گلیشیئر سے پرے چند بلند چٹانوں کی طرف اشارہ کیا۔ ٹرانگو سر۔ ٹرانگو ٹاور سے للی گو۔ ٹرانگو ٹاورز ان چٹانوں کا مجموعہ ہے جو کنکوریا کے راستے میں پڑتی ہیں اور جنہیں دیکھ کر ایک مرتبہ تو دل تھم جاتا ہے کہ ان کی بلندی اور شکل آسمان میں چھید کرتے ہوئے میناروں کی طرح ہے۔ وہ دنیا کے ہر کلائمبر کا خواب ہے۔ میں بھی ایک عرصے سے ان کا اسیر تھا، ان کا آشنا تھا، اور پہاڑوں کی تصویریں دیکھتے ہوئے ہمیشہ ان پر رکتا تھا اور خواہش کرتا تھا کہ میں بھی کبھی ان کو دیکھوں۔ دراصل K2 کے بعد میں صرف ان چٹانوں کو دیکھنے کی ہوس رکھتا تھا، اور اب میں ان کے آس پاس تھا اور میں نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ٹرانگو مجموعے کے 3 حصے ہیں، ایک علی بہاؤ ٹاور، دوسرا ٹرانگو چٹانیں اور تیسرا نیملیس ٹاور۔ یہاں سے 19,957 فیٹ بلند علی بہاؤ ٹاور صاف نظر آ رہا تھا، سب سے الگ تھلگ اور تنہا۔ میں نے کنکوریا کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے تجربہ کار کوہ نوردوں سے بار بار پوچھا تھا کہ کیا ہم راستے میں ٹرانگو کے بیس کیمپ تک جا سکتے ہیں؟ ان چٹانوں کے پاس پہنچنا اور انہیں سر اٹھا کر ان کی بنیاد سے دیکھنا کیسا احساس ہوگا اور کیسا منظر ہوگا؟ آپ کو ٹریک سے الگ ہو کر ٹرانگو تک جانا ہوگا، راستہ زیادہ خطرناک ہے اور آپ کے کم از کم 3 دن ضائع ہوں گے۔ میں نے سوچا یہ نہ ہو کہ میں ٹرانگو کا پنگا لے لوں اور کنکوریا تک بھی نہ پہنچ پاؤں، کبھی آئندہ صحیح۔ ہم سب تھوڑے سے شرمندہ تھے کہ ٹرانگو کے نواح میں پہنچ کر بھی ہم ان سے بے خبر رہے۔ اس شرمندگی کی تلافی کے لیے ہم نے پورے 3 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے انہیں مسلسل دیکھا۔ 4 برس پیشتر گلگت کے پاک ہوٹل میں میری ملاقات جرمن راک کلائمبر ولف گانگ سے ہوئی تھی۔ وہ چٹانوں پر چڑھتے ہوئے کوہ پیمائی کا سامان استعمال کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے مارکو پولو شیپ کی طرح چٹانوں پر چڑھ جاتا، یعنی فری کلائمبر تھا۔ ٹرانگو کو دیکھ کر مجھے ولف گانگ بری طرح یاد آیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ہم پاکستانیوں کا ایک تھیسس یہ بھی ہے کہ یورپی لوگوں کو چونکہ پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ نہیں، ولف گانگ بے حد محظوظ ہوا۔ یہ خیال غلط ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہمارے لیے فکر مند رہتی ہیں۔ میں جتنے روز یہاں رہوں گا میرے خاندان کے لوگ گلگت فون کر کے میرا پتہ کرتے رہیں گے۔ پچھلے برس میں ٹرانگو ٹاورز کو سر کرنے آیا تھا، لیکن صرف 10 روز کے بعد میرے ساتھی اپنی بیویوں اور خاتون دوستوں کے لیے اداس ہو گئے۔ کسی کو اپنی ماں یاد آنے لگی کہ وہ اس طرح سے کھانا بناتی تھی، اور کسی کو اپنے بچے یاد آنے لگے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مہم ختم کر کے واپس چلے گئے کیونکہ ہم اداس ہو گئے تھے۔ نہیں، ہمارے پیچھے بھی رونے والے ہوتے ہیں۔ ولف گانگ ٹرانگو ٹاورز کو سر کرنے کی حسرت لے کر چلا گیا۔ 3 برس تک تو ممکن تھا کہ وہ واپس آ کر ٹرانگو کو کلائم کرتا، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پچھلے برس وہ جرمنی میں اپنی موٹر سائیکل سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ دنیا کی بلند ترین چٹانوں سے وہ نہیں گرا، 2.5 فٹ کے موٹر سائیکل سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ ٹرانگو کو دیکھ کر مجھے ولف گانگ بری طرح یاد آیا۔ پھر سفر شروع ہو گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر وہ حقیر کیڑا ہو گیا جو گیلے باتھ ٹب میں ٹریپ ہو جاتا ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، رینگتا ہوا، پھسلتا ہوا۔ ایک حقیر کیڑا، چاروں جانب مٹیالے پتھر، بجری، ریت، اونچے نیچے ٹیلے۔ کسی ٹیلے پر چڑھتے ہوئے سنگریزے لڑکتے ہیں اور آپ کے پاؤں ان میں دھستے ہیں۔ سنگریزے چند میٹر کی ڈھلان کے بعد ایک ایسے تالاب میں گر رہے ہیں جو گلیشیئر کے نیچے تک جا رہا ہے۔
اور گلیشیئر اس پر جھکا ٹپ ٹپ پگھل رہا ہے۔ میسنز کو بالتورو کی اسی وحشتناک لینڈسکیپ سے عشق ہے۔ وہ کہتا ہے، میں بہت سکون اور شوق سے پیدل چلتا جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتھروں سے اٹے ہوئے اس منجمد دریا سے محبت ہے اور میں اس سے خوش رہتا ہوں، اور یہاں چلتے ہوئے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں مر چکا ہوں اور بالتورو کی برفوں میں دفن ہو کر نیچے وادی برالڈو میں جا رہا ہوں، اور یہ خواب اور یہ خیال مجھے تسلی دیتا ہے زندگی کے لیے اور موت کے لیے۔ ہم ہولے ہولے گلیشیئر کے دائیں کنارے کی جانب حرکت کر رہے تھے۔ آج صبح ہم بائیں کنارے سے اس کے اندر آئے تھے۔ میں گلیشیئر کے ایک بہت بڑے تودے کے اوپر آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ اس لیے کہ اب میں بھی تھک چکا تھا، بلکہ دوسروں کی نسبت زیادہ تھک چکا تھا، اور ان علاقوں میں پتلی ہوا اور بلندی کی وجہ سے انسان کی ہڈیوں میں ایسی تھکاوٹ سرایت کرتی ہے کہ وہ چلتا چلتا سست نہیں ہوتا بلکہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ اگر میں پوری توجہ سے نہ چلا تو یکدم ناک آؤٹ ہو جاؤں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے زلزلہ آ رہا ہے۔ اگر انسان بالتورو پر ہو اور زلزلہ آ جائے تو چند لمحوں میں تمام تودے اور ملبے کے ڈھیر جگہ بدل لیتے ہیں۔ ان میں اگر کوئی کیڑا رینگ رہا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کوئی حال نہ ہوگا، کیونکہ وہ بھی میسنز کے خیالوں کی طرح بالتورو کی برفوں میں دفن ہو جائے گا۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ چند پتھر لڑکتے ہوئے نیچے تک چلے گئے۔ میں نے علی بہاؤ ٹاور دیکھا۔ پتہ نہیں وہ یا میں دونوں میں سے ایک لرزش میں تھا۔ اگر زلزلہ ہوتا تو اب تک کام تمام ہو چکا ہوتا۔ میں پھر چلنے لگا۔ کچھ نہ کچھ تھا ضرور جو ہلتا تھا، اور میری ٹانگیں سگنل بھیجتی تھیں کہ ہمارے نیچے کوئی گردش ہے۔ وحید میرے قریب پہنچ گیا۔ کیا بات ہے صاحب، تھک گیا؟ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ ہل رہا ہے، لرزتا ہے۔ ایسا تو ہے صاحب، وہ ہنس کر بولا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ صاحب، جہاں ہم چلتے جا رہے ہیں تو یہ گلیشیئر کا ایک حصہ ہے جو باقی بالتورو سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ ہم جو کھائی پھلانگ کر آئے تھے تو وہاں سے شروع ہوا، اور ابھی ہم اس پر سے اتر جائیں گے۔ بس صاحب، یہ خطرناک ہے؟ نہیں صاحب، کئی سال سے ایسا ہے۔ آؤ۔ واقعی ہم گلیشیئر کے ایک بڑے ٹکڑے پر جو غالباً پانی پر ٹھہرا ہوا تھا چلتے تھے، اور یہ حصہ لرزتا تھا۔ بالتورو پر شام بہت پہلے آ جاتی ہے کیونکہ اس کی چٹانی دیواریں بہت بلند ہیں اور وہ روشنی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ سورج نیچے چلا جاتا ہے، دور چٹانی افق کے نیچے، جیسے وہاں کچھ بھی نہ ہو۔ خابر سے گلیشیئر پر جلتا آس کا دیا اور بابل کے مینار۔ اس سے بڑھتی ہوئی سردی اور اترتے ہوئے اندھیرے میں ہم نے اپنے سامنے خابر سے گلیشیئر کو پایا۔ ہم نے اتنا خوش منظر گلیشیئر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ بالتورو کا ایک بغل بچہ تھا، یعنی اس کی بغل میں سے برآمد ہو رہا تھا۔ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑی چوٹیوں سے جیسے سیاہ لاوا نکلتا تھا اور ہم سے تھوڑی دور آ کر یکدم رک جاتا تھا اور ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ خابر سے ہماری تھکاوٹ اور ٹریک کے مشکل ترین دن کے اختتام پر ایک انعام تھا۔ ہم نے اسے کسی تصویر میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی جسامت، شکل اور پورا منظر غیر متوقع تھا۔ دوسری جانب اونچے پہاڑی سلسلے اور ان کے درمیان میں رکا ہوا خابر سے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اتنا رکا ہوا بھی نہیں ہے اور ہر بس 3-4 میٹر آگے جا جاتا ہے، یعنی متحرک گلیشیئر ہے۔ یہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب وہ سرکتا بالتورو کے پتھروں اور ملبوں سے آ ملے گا، اور اس کے سامنے جو کیمپنگ سائٹ ہے وہ بھی لیلی گو کی طرح معدوم ہو جائے گا۔ لیکن ابھی یہ موجود تھا، آباد تھا۔ وہاں 3-4 خیمے دکھائی دے رہے تھے، اور وحید بالتورو کی ایک دیوار کی اوٹ میں میرا خیمہ لگا رہا تھا کہ رات سرد ہوا سے بچاؤ رہے۔ غلام کا نیلا کچن قائم ہو چکا تھا، اور وہ ترپال کے نیچے جھکا مٹی کے تیل کا چولہا جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچن ٹینٹ کے برابر میں 3-4 پتھروں میں سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا۔ ہمارے تینوں خیموں کے رنگ بالکل الگ الگ تھے، نیلا، زرد اور سرخ، اور یہ سرد اور سلیٹی شام کے نیم اندھیرے میں بہت شوق اور زندگی کی علامت لگ رہے تھے۔ رات ہوئی تو خابر سے گلیشیئر میں سے نکلنے والی ندیوں کی آواز آتی تھی۔ کچن کے برابر میں جو چشمہ تھا یا گلیشیئر کا پگھلاؤ تھا، اس کی سرسراہٹ تھی یا تیز ہوا تھی جو بہت سرد تھی۔ کچن ٹینٹ میں چولہا جل رہا تھا، اس کی روشنی تھی، اور لالٹین ترپال کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اس کی روشنی تھی، جو اس راستے پر پڑ رہی تھی جس پر چل کر ہم نے کل اردوکس پہنچنا تھا۔ اب نا امیدی کے اور خوف کے گلیشیئر سے پرے امید کے دیے جلنے لگے تھے۔ ٹریک میں پہلی بار ہم اس یقین کے ساتھ باتیں کرنے لگے کہ ہم کنکوڈیا پہنچ جائیں گے، K2 دیکھ لیں گے، K2 بیس کیمپ تک پہنچ جائیں گے۔ نوڈل سوپ کے بعد غلام نے شیف اسپیشل یعنی باورچی کی اسپیشل ڈش پیش کی، اور یہ آلو قیمہ تھا۔ آپ بے شک بہترین فرانسیسی کوزین اور اعلیٰ چینی خوراکیں نوش کریں، لیکن آلو قیمہ تو بس آلو قیمہ ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران خوراک کے موضوع پر گفتگو شروع ہو گئی۔
اور سب نے اتفاق کیا کہ ہم نے زندگی میں مسلسل اتنی اچھی اور اتنی مختلف خوراک کم ہی کھائی ہوگی، اور اس کا تمام تر کریڈٹ غلام کو جاتا تھا اور چنگیزی کو جاتا تھا جس نے یہ غلام سپلائی کیا۔ لیکن طاہر صاحب، گرم گرم سموسوں کی بھی کیا بات ہے، میاں صاحب نے چرخارے لے کر کہا، یا آلو چھولے ہوں تیز مرچوں والے اور ذرا لیمو بھی نچوڑا گیا ہو، میرے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ یار، کسی ظالم نے پکوڑوں کی بات نہیں کی۔ عامر کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ پکوڑا بادشاہو، پکوڑا ہوتا ہے پاکوڑا، غلام بولا اور بولنے کے بعد ہنسا، اور اس کے ہنسنے سے خابر سے گلیشیئر کا طرح نکل گیا ہوگا۔ پاکوڑا کھلائے گا، ہم کھلائے گا۔ کب کھلائے گا یار؟ ابھی کھلائے گا، تیار ہے۔ اس نے ایک دیگچی میں ہاتھ ڈال کر پہلے سے تیار شدہ بیسن نکالا اور چولہے پر رکھی کڑاہی میں ابلتے تیل میں ڈال دیا۔ ہم بہت دیر سے سوچ رہے تھے کہ غلام نے یہ کڑاہی کیوں چڑھا رکھی ہے۔ غلام، ہم تیرے غلام۔ عامر نے غلام کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نعرہ لگایا۔ نوڈل سوپ، آلو کیما، چپاتی اور پکوڑے، بعد میں قہوہ بھی، اور خابر سے گلیشیئر کی سرد ہوا بھی، بارش کی چند بوندیں، ترپال اور نا امیدی کے گلیشیئر پر جلتا آس کا دیا بھی۔ ہماری کائنات مکمل تھی۔ اس شب سردی اور بارش نے مجھے بہت کم سونے دیا اور میرے ذہن میں عجیب تصویریں بنتی رہیں۔ دھند کے اندر کچھ دکھائی دیتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ میں خواب اور بیداری کے درمیان کی وادیوں میں سفر کرتا رہا۔ بارش میرے خیمے کے کپڑے پر ٹپ ٹپ بوندیں برساتی تھی۔ میں دیر تک آنکھیں بند کی اس کی آواز کو سنتا رہا۔ صبح ہو چکی تھی اور خیمے کے اندر ہلکی روشنائی تھی۔ بارش خاصی تیز تھی اور اس میں بالتوروں کی سطح پر چلنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں پھر سلیپنگ بیگ میں گھس گیا اور تب مجھے خیال آیا کہ مجھے کیتھیڈرل چٹان کو دیکھنا چاہیے، چیک تو کرنا چاہیے۔ میں نے نیلا ہائی الٹیٹیوڈ کوٹ پہنا، اس کی زپیں چڑھائیں اور باہر آ گیا۔ باہر بارش تھی، لیکن سردی میں وہ شدت نہ تھی، بلکہ ہوا میں ایک تازہ خوشگواریت تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور خیمے سے ہٹ کر دیوار سے پرے دیکھا۔ وہاں صرف دھند تھی اور کیتھیڈرل چٹان اس میں روپوش ہو چکی تھی۔ میں بوٹ پہنے بغیر کچن ٹینٹ کی جانب چلنے لگا۔ نیلی تلپار کے نیچے غلام کے گرد متعدد پورٹر بیٹھے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ کیا خیال ہے، بارش رک جائے گی؟ رکے گی صاحب، وحید بولا۔ نہیں رکے گی تو ہم بھی چلیں گے، ادھر اردو کا زیادہ دور نہیں۔ غلام مجھے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گیا۔ وہ ٹیم کی فوڈ سپلائی میں سے پورٹر حضرات کی ٹی پارٹی کر رہا تھا، بلکہ بسکٹ بھی کھلا رہا تھا۔ آہا چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب اپنے کرتے سمیت لہراتے ہوئے ٹینٹ میں آ گئے۔ کیا زبردست موسم ہے۔ آہستہ آہستہ پوری ٹیم آ گئی اور نیلی ترپال کے نیچے میلہ لگ گیا۔ خوب رونق ہو گئی۔ ناشتے کے لیے کارن فلیکس اور گرم دودھ سرو ہوا، پھر انڈوں کے پاؤڈر کو پانی میں گھول کر آملیٹ تیار ہوا، اور حسب منشا چائے یا کافی۔ ہم نے فی الحال سفر کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ 10 بجے کے لگ بھگ بارش کی شدت قدرے کم ہوئی اور چیزیں پہلے کی نسبت زیادہ واضح اور روشن ہونے لگیں، اور وہاں سے کھوبر سے میں ایک چیز کو ہم نے بہت پسند کیا، نئے نکوڑ صاف ستھرے غرقی طرز کے ٹوائلٹ، جن کی موجودگی سے آلودگی کا خدشہ کام ہو گیا ہے۔ اوپر سے اردو کس سے متعدد ٹریکرز نیچے آ رہے تھے، ان میں سے بیشتر چند لمحوں کے لیے ہمارے پاس رکتے۔ جو ٹریکرز تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس رکے اور کافی کا ایک مگ ہمارے ساتھ پیا، ان میں کیپٹن خالد اور ایک ڈچ کوپہما باب بھی شامل تھے۔ برطانوی کوپہماؤں کی بدقسمتی کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ میرے لیے یہ خبر حیرت کا باعث تھی کہ یورپی اقوام میں صرف انگریزوں کے قدم ابھی تک کیٹو کی چوٹی پر نہیں پہنچے تھے۔ نہیں، یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ ان کے قدم وہاں نہیں پہنچے تھے۔ دراصل 2 کوپہما کیٹو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن بیس کیمپ کی جانب اترتے ہوئے وہ ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ کوئی ایسا برطانوی کوپہما موجود نہیں جس نے نیچے آ کر کہا ہو کہ میں کیٹو سر کر کے آیا ہوں۔ یہ ناکامی ان کے لیے ندامت کا باعث ہے، اور ہر برس کوئی نہ کوئی برطانوی ٹیم کیٹو کے بیس کیمپ میں ضرور موجود ہوتی ہے۔ اس برس 4 برطانوی کوپہما یہ اعلان کر گئے کہ وہ چوٹی کو فتح کر کے ہی واپس لوٹیں گے۔ کئی روز تک 25,000 فٹ کی بلندی پر شدید برفانی طوفانوں میں انہوں نے قیام کیا اور انتظار کیا کہ موسم صاف ہو جائے، لیکن موسم خراب رہا اور انہیں واپس آنا پڑا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ جس روز وہ نیچے آئے اسی روز دھوپ نکل آئی اور موسم صاف ہو گیا۔ ہم نے کچن ٹینٹ میں سے ایک پورٹر کو دیکھا جو ٹین اور تاروں سے بنی ہوئی ایک صندوق نما شے اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور پورٹر تھا جس کی کمر پر رسوں سے بندھی ہوئی کوئی مشین تھی۔ کوپہمائی میں اب سہولتیں بہت ہو گئی ہیں، باب نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک پورٹیبل ارتھ اسٹیشن ہے جو کہ کیٹو بیس کیمپ میں تھا۔ اس کے ذریعے آپ سیارے سے منسلک ہو جاتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی تختے سے براہ راست فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ باہر دھوپ نکل آئی۔ دھوپ نکلتے ہی خیمے نیچے آنے لگے اور پورٹر سامان پیک کرنے لگے۔ ہم اطمینان سے سفر کو بھولے بیٹھے تھے، لیکن جب پہلا خیمہ نیچے آیا اور سمیٹا گیا تو گویا اس جگہ پر ہمارا قیام مقدر نے سمیٹ دیا۔ ہمارے لیے خابر سے اجنبی ہونے لگا اور ہم اس میں جلد سے جلد نکل جانا چاہتے تھے۔ ہم بھی اپنے رکسیک پیک کرنے لگے۔